अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक सिफारिशात महकमा दाखिला पंजाब को देगा, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब सिफारिशात की रोशनी में इलाज का फैसला करेगा। इस हवाले से सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नए तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि डॉक्टर्स ने उनसे कहा है कि उनका दिल बढ़ गया है। अब नवाज शरीफ की गिरती सेहत के हवाले से हमारा आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल है और इस तरह से है। महकमा दाखिला पंजाब मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में नए इलाज का फैसला करेगा। नए तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट की रोशनी में क्या नवाज शरीफ को इलाज के लिए हुकूमत रिहा करेगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ चलेंगे। न्याजी साहब, मेडिकल बोर्ड अगर इस तरह से करता है तो हुकूमत क्या आपके ख्याल में करेगी, इसके ऊपर क्या इकदाम कर सकती है? फिर अब साहब, वैसे तो सेहत का मामला है, इसके बारे में आपको बड़ा कॉशियस होकर और बड़े नपे अल्फाज में बात कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कोई अपनी तरफ से ये सजेशन दूं कि जी वो इस हार्डशिप के अंदर भी डटे रहें और बिल्कुल एक इनकलाबी होने का मुजाहरा करें, तो हो सकता है कि ये भी उनके लिए सही ना बैठे। और मैं ये कहूँ कि जी उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, ये भी सही ना बैठे। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना, और फिर पाकिस्तान की सियासत तो है ही ऐसी कि आपको नामसाइद हालात का शिकार रहना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब से मेरी 2-3 दफ़ा इसी पे जब बातचीत हुई, ये बात सामने सामने हुआ, जेल के अंदर यहाँ भी मुलाकात हुई है, और जब पहले से पहले जब रावलपिंडी जेल में थे तभी मुलाकात हुई थी। तो मैंने तो उन्हें कहा था जी कि ये इससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं दे सकते ना, सबसे मैक्सिमम जो कर सकते कर दिया। दूसरी बात यह है कि पहले जो आपने 2 ऑपरेशन कराए, जिसका ये पाकिस्तान का एक जिसको कहना है कार्टूनों का और मसरों का टोला है, उसका मिजाज उड़ाता रहा, वो ऐसे ऑपरेशंस थे कि उसमें से बच जाना बहुत मुश्किल है। और वो एक 1 in million किस्म का ऑपरेशन होता है, दिल के ऑपरेशन में से हर बंदे को उस स्टाइल का ऑपरेशन नहीं होता। तो उनका वो ऐसे होता है कि जैसे उनको नई ज़िंदगी मिल चुकी है, और मेरा ख्याल है वो नई ज़िंदगी मिली है तो हो सकता है कि नई ज़िंदगी जो लीडरों की होती है वो किसी बड़े काम के लिए होती है। तो इसमें फैसला थोड़ी सी तकलीफ परेशानी है, और अगर आती है तो ज़रूर करें। बाकी ये है कि मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन देता है तो हुकूमत की फयाज चौहान वगैरह तो ये तो इस तरह के उल्टे सीधे होंगे, जो है बोंगी किस्म के बयान देते रहेंगे सारे, लेकिन अमलन मेरा नहीं ख्याल कि बाबा सतार साहब रोशनी डालेंगे। हुकूमत के पास बड़ी लिमिटेड चीज़ है। मेरे ख्याल के मुताबिक सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे सदर पाकिस्तान उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, और उसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ये तो हो सकता है, बाकी कोई कानूनी तौर पर अदालतें हैं, अदालतों ने भी हार्डशिप केस में उनका अपील की हुई है। जी देखें, आप जो तो उनके अंदर तंग नजरी जो है वो अगर मैं देखूं, और जिस तरीके से वो बिल्कुल एक जो मायोपिक उनकी सोच है, उसमें तो मैं तवक्को नहीं रखता। लेकिन कोई पता नहीं सरप्राइज दे दें और वो कह देंगे ठीक है, अपने में कैपेसिटी नहीं है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में कि वो अपने तौर पर अगर इसको टेकअप करें। इरशाद भट्टी साहब, पीटीआई की एक ये सोच पाई जाती है, अब कल सिंध असेंबली में भी ये देखा गया, उधर कहा ये गया कि ये जो इल्ज़ाम जिस पे लगाया जाता है, जो ये मतलब कहा जाता है पीटीआई की तरफ से कि जो जेल में होते हैं वो बीमार हो जाते हैं वहाँ पर, तो अब ये इस्तेमाल किया जाता है सियासत में इस चीज़ को, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई फिर क्या फैसला कर सकती है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद? पहली बात तो वही है कि अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत अता करे। कल आज उन्होंने बड़ा एक मज़े का फ़िक्रा भी कहा है कि उन्होंने कहा कि आपका दिल बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं वसी दिल का हूँ, वैसे ही वसी दिल। दूसरी बात यह है कि आपसे गुजारिश ये करनी थी, क्या मुल्क में एक ही मसला रह गया है? दाखिली मसाइल हल हो चुके हैं, मईशत ठीक हो गई है, कर्जे उतर चुके हैं, गवर्नेंस बल्ले बल्ले जा रही है, अवाम खुशहाल है, बस एक ही मसला रह गया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिहाई का, और उसके बाद ये हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कौमी नज़रिए की तकमील भी हो जाएगी, तकमील पाकिस्तान भी हो जाएगी, और अगले 100 साल के लिए अल्लाह के फजल से हम गहरी नींद सो भी जाएं तो हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें, हमारा सब कुछ ठीक चलेगा। हद ही हो गई, अखीर हो गई है। यानी हम क्यों इतने परेशान हैं, हमारी क्यों ये ख्वाहिश है, हम क्यों ये चाहते हैं हम
کہ ہم روز کیوں یہ سوال رکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے, سزا میں کمی کی جائے, کیا انہوں نے کسی نے زبردستی کسی نے ان کو قید کر رکھا ہے؟ کیا وہ کوئی کسی ایسی جگہ قید ہیں کہ جہاں سے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے؟ ان پہ الزام لگا, انہوں نے مقدمہ لڑا, اس پر ان کو سزا ہوئی, اب ہائی کورٹ میں 6 تاریخ کو ان کی تاریخ لگی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. اب ان کے یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئین میں ایسی شک ہے کہ میڈیکل بورڈ کہے کہ بندے کو رہا کرو اور حکومت کہے کہ چلو میں رہا کر دیتا ہوں. کیا میڈیکل بورڈ کہے حکومت رہا کر دے, عدالت سے نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ یا 6 تاریخ جو انہوں نے طبی بنیادوں پر, اور اگر آخری بات جو آپ کی علاج کے لیے آپ کے درد ہے ان کے دل میں, کیا جتنا ہم نواز شریف صاحب پر بات کر رہے ہیں اتنا کسی اور قیدی پر بات کی ہے؟ ایک قیدی ہے اس ملک میں صرف, جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے, باقی کوئی قیدی نہیں ہے. کسی کو پچھلے سال پورے سال میں 20 لوگ تو اڈیالہ میں مر گئے, کسی کو ہیپاٹائٹس تھا, کسی کو ٹی بی تھی, کسی کو گولی نہیں ملی, کسی کو انجیکشن نہیں لگا. ہم تڑپ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جلدی سے علاج کروا دے. اللہ ان کو صحت دے. اگر میڈیکل بورڈ ریکمینڈ کرے گا, وہ کہیں گے کہ کسی ہسپتال میں لے جانا چاہیے, داخل کرانا چاہیے. لیکن یہ کیا کہ ان کو رہا کر دو, ان کو ضمانت پر کر دو, ان کو باہر بھجوا دو. بھئی عدالت میں عدالت ہائی کورٹ چاہے گی ان کو رہا کر دے گی, نہیں چاہے گی نہیں کرے گی. شاہ صاحب دل میں کوئی اس حوالے سے درد نہیں ہے ہمارے. ہم اس کو ایک اہم منصب پہ وزارت عظمیٰ پہ رہنے والے شخصیت جو کہ اب قیدی ہیں, ان کی صحت سے متعلق خبر ہے, تو آپ لوگوں کی اوپینین جانا چاہ رہے ہیں. جواب دے دے کے تھک گئے ہیں, اسی پہ تھک گئے, جواب دے دے کے مختلف اینگل سے کچھ عدالتوں کو کام کرنے دیں. نہیں, یہ بڑا اچھا ہوا کہ بھٹی صاحب صراط مستقیم پہ, جی فائنلی بھٹی صاحب بھی صراط مستقیم پہ آ گئے, کیونکہ 2016-17 سے ہم بھی یہی ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر ایک نواز شریف کو جیل میں ڈال دیں گے تو کیا اس ملک کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا اس کے بعد پھر 2 قومی نظریہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ ملک جو ہے اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم ایک ہی پیج پہ. میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ ہم کیوں یہ روز سوال رکھ لیتے ہیں. دیکھیے, میڈیکل بورڈ ریکمینڈ کرے گا میکسم یہ کہ ان کا علاج کرایا جائے. اگر وہ علاج ہسپتال میں ہو سکتا ہے تو وہ ہسپتال میں ہوگا, اگر وہ جیل کے ہسپتال میں ہو سکتا ہے تو وہاں ہوگا, جیل کے ہسپتال میں نہیں ہو سکتا تو شہر کا جو اور سرکاری ہسپتال ہوگا وہاں چلا جائے گا. یہ تو ایک فیسلٹی ویسے ہی ابیوز ہوتی ہے. ہمارے جو بھی کوئی ایلیٹ کے لوگ جاتے ہیں جیل میں, ان کی سب سے پہلے ہسپتال منتقلی ہو جاتی ہے کہ جی وہ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے. تو جو بھی جس وارڈ میں ہوتے ہیں, جس کمرے میں ہوتے ہیں, وہ سب جیل قرار دیا جاتا ہے, اور وہ رہتے جیل میں ہی ہیں لیکن علاج ہو جاتا ہے ان کا. سو اس بیسس کے اوپر نواز شریف کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. اب صاحب بابر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے میرے نام سے لے کر بولا, اس لیے میں جواب دینا چاہتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کو نہ میں نے اندر ڈالا ہے, نہ کسی نے زبردستی اندر ڈالا ہے. ان پر الزام لگا, 7 فورم سے سنا گیا, اور چوٹی کے وکیل اور تمام وسائل تھے. اس کے بعد وہ اندر گئے, اور میں معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ وہ اندر چلے گئے ہیں. میری کوشش جب بھی مجھے موقع ملا باہر نکال لوں گا ان کو. ٹھیک ہے میمل, جو یہ جس تاثر کی بات ہو رہی ہے, ہم ویسے بابر صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ جس کو کیا ہے اسی کے اوپر ہم ایکچولی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تاثر بہت رہا ہے کہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں میڈیکل ریزنز کو, صحت کے حوالے سے مسائل کو. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو میڈیکل بورڈ کی سفارش کے اوپر پی ٹی آئی کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں افسا, ویسے تو پی ٹی آئی کو اگر اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے کہ ان کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے علاج کے لیے کہ وہ لنڈن چلے جائیں, وہاں پہ جا کے علاج کرا لیں, یا ادھر لوکل ہاسپٹل چلے جائیں, تو میرے خیال میں میاں یہ پی ٹی آئی کو ان کو ریلیز کر دینا چاہیے ان گراؤنڈز کے اوپر. مطلب ٹیمپریری ہوگا, بیل ہی ہوگی, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایسا کرے گی. پی ٹی آئی کے جو حکومت کے بیانات ہیں, جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں, اس سب سے ایک پی ٹی آئی بڑی ونڈکٹیو موڈ کے اندر لگتی ہے. لیکن اب آپ بات کر لیں کہ جی میاں صاحب جو ہیں, دیکھیے پہلے بھی وہ بیل پہ جب ریلیز ہوئے تھے, وہ واپس بھی آئے, جب ان کے اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے تو وہ لنڈن سے اپنی بیٹی کے ہمراہ واپس آئے, اپنی بیمار اہلیہ کو ادھر چھوڑ کر. تو ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ وہ واپس آئے, وہ بھاگے نہیں ہیں. مطلب یہ ریسنٹ ایئرز میں بات کر رہی ہوں. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ یہ کر دے, تاکہ اگر ان کیس, اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے دیکھیے دونوں میں ون ون سچویشن ہے. اگر وہ واپس نہیں آتے ادھر جا کر بس وہیں رہ جاتے تو وہ کہہ سکتے ہیں بھگوڑے نکلے.
اگر وہ جس طرح مشرف صاحب کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کہے گی دیکھیے جی ہم نے تو کورٹس نے جو کہا تھا ہم نے فالو کیا, اور چلیں یہ بھی ملزم بھی واپس آ گئے ہیں, تو یہ بھی چیز ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات کہنا کہ ہر کوئی جا کر ادھر جیل کے اندر بیمار ہو جاتا ہے, حنیف عباسی صاحب ہو جائیں, مطلب ان کو اگر ایک کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, کوئی فلو یا بخار تو نہیں ہے کہ جو ایسے ہی ہو گیا, وائرس لگ گئی تو یار ہو گیا, بھئی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہوا ہے نا, تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کچھ پولیٹیشنز اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے رہے ہیں, جان کے اسپتال میں چلے گئے, نکلا کچھ بھی نہیں رپورٹ. لیکن میاں صاحب کا تو ایکچولی مسئلہ بہت سیریس ہے, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, ان کی آرٹری غالباً رپچر ہو گئی تھی, وہ بالکل مرتے مرتے بچے تھے اپنی پہلی سرجری. ہم کسی کی صحت سے متعلق شبہات کا اظہار نہیں کرے, لیکن پاسٹ ایگزامپلز کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے. ایک چیز اور افسا, جو یہ شہد کی نہروں کی بات ہو رہی تھی, تو ویسے پاکستان 117 نمبر پہ 180 ملکوں میں سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے اوپر. میاں صاحب کے جیل جانے سے ہماری پرسیپشن کو خاص بہتر نہیں ہوئی, تو میرا نہیں خیال کہ ایک بندے کے جیل جانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی دودھ کی نہریں آ جاتی ہیں. صحیح. مظہر عباس صاحب اگر بہت اچھی بات کیا, اگر تجویز میڈیکل بورڈ کی طرف سے آتی ہے تو بڑا کوئی ہونا تھا, ٹیکس $1 ٹریلین کی بارش, ابھی تو ثابت میں جب آؤں گا تو ڈالر کی بارش ہوا کرے گی, 200 بلین 100 بلین ہم منہ پہ ماریں گے, 100 بلین 200 بلین جو بچے گا بھٹی صاحب گھر بھجوا دیں گے. نہیں, نیازی صاحب نے مکمل کر لیا, اب ہم آگے بڑھیں گے. مظہر صاحب اگر تجویز آتی ہے میڈیکل بورڈ کی طرف سے اور جی مظہر صاحب آنے میں فکرہ نہ روکے. مظہر صاحب کی باری, نیازی صاحب وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نیازی صاحب اور محمد جو بات کر رہے تھے اس کے لیے تو انہیں 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. مظہر صاحب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بندہ ضائع ہو جائے, فکرہ منہ سے آئے وہ نہ ضائع ہو. اور آپ کا تو کبھی کبھی فکرہ آتا ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ دیکھیے میڈیکل یہ پہلی مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ جی میڈیکل گراؤنڈز پہ ریلیز کر دیا جائے. مطلب گورنمنٹ کی خیر اپنی وہ ہوتی ہے, لیکن میڈیکل گراؤنڈز پہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے, اور میاں نواز شریف واقعی سخت بیمار ہیں, تو ان کا بالکل پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میڈیکل بورڈ آخر اتنا ڈیلے کیوں کر رہا ہے, اور میڈیکل بورڈ اتنی مرتبہ ریکانسٹیٹیوٹ کیوں کر رہا ہے. تو اگر ان کی, اور اتنا زیادہ نہیں, بڑا ان کی جو بیماری کے معاملات ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں, اور اس میں بالکل ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پہ آتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے رہنما اتنے سیریسلی ال ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی, تو کبھی انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ان کو پریکٹیکل پالیٹکس میں سے ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے, انہیں پریکٹیکل پالیٹکس میں دوسرے زیادہ پرو ایکٹیو لوگوں کو وہ لیڈرشپ دے دینی چاہیے. ہم یہ ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, ارلی ریٹائرمنٹس لے لیتے ہیں صحت کے گراؤنڈ پہ, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری پالیٹکس کے اندر لوگ جب اتنا سیریسلی بیمار ہوتے ہیں تب بھی وہ جو قیادت کا وہ ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتے. جو اگر وہ قائد ہیں, پارٹی کے صدر ہیں, اور بھی لیڈروں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پاور ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے, پارٹی کو کیوں نہیں اسٹرانگ بناتے, پارٹی آگے بڑھے, اللہ ان کو صحت دے اور صحت یاب ہو کے وہ دوبارہ آ کے وہ چیزیں کر لیں. تو جہاں ایک چیز ہے, باقی کورٹ کا فیصلہ ہے, کورٹ ریلیز کرنا چاہے ریلیز کر دے, لیکن میرا خیال ہے ان کا ٹریٹمنٹ فوری طور پہ ہونا چاہیے اور سنجیدگی سے ہونا چاہیے. بالکل درست. ہاں کا آپشن آپ بھی لے رہے ہیں, 2 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں, 2 نہیں کے آپشن سامنے آئے ہیں. باور صاحب نے اس پہ کوئی آپشن نہیں لیا. سانحہ ساہیوال کے حوالے سے سینیٹ کمیٹی برائے داخلہ کی فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے, جس پہ کہا گیا ہے کہ سانحہ ساہیوال کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف نہیں بلکہ ملوث افسران کے خلاف درج کیا جائے. سینیٹ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کرے, فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال آپ کے لیے اس طرح سے ہے, سانحہ ساہیوال کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف نہیں بلکہ ملوث افراد کے خلاف درج کیا جائے, اور سینٹ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنائے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جو تفصیلات اس رپورٹ میں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یوں مارنا, یوں سیدھا مارنا اور یوں سیدھی گولیاں مارنا افسوسناک
حکومت کے اس کے بعد جو کور اپ سارے تھے وہ افسوسناک. ذیشان دہشت گرد ہے مگر کوئی ثبوت نہیں، یہ افسوسناک. اس کے گھر میں منوں ٹنوں کے حساب سے بارود پڑا ہوا تھا مگر ابھی تک سامنے نہیں آیا، یہ افسوسناک. گاڑی میں سے خودکش جیکٹیں نکلی ہیں، بارود نکلا ہے، اسلحہ نکلا ہے، وہ افسوسناک. یعنی ریاست نے یوں اپنے بچے مارے، یہ افسوسناک. ریاست نے یوں اتنے بڑے یعنی ابو بکر بغدادی کو جو داعش کا سربراہ تھا اس کو پکڑ کے، تو جس کا سال بھر پیچھا کیا جا رہا تھا، جس کے لیے جو فیسیلیٹیٹر تھا اس پورے خطے میں، اس کو زندہ نہیں پکڑا، اس کو فوراً 1 منٹ لگایا مارنے میں، یہ افسوسناک. سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے جو گرفتار ہیں انہوں نے جی آئی ٹی کو جو بتایا ہے کہ ذیشان، خلیل، نبیلہ، اریبہ، یہ جو ان کے ساتھ موٹر سائیکل سوار تھے ان کی فائرنگ یعنی ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کو مار دیا، ان کی فائرنگ سے مرے ہیں، یہ افسوسناک. اور پھر ہم نے جوابی فائرنگ کی ہے اور وہ لیکن وہ ہوا میں گئی ہے، یہ افسوسناک. تو حضور بات یہ ہے کہ آپ صرف اس میں سب سے جی آپ اس میں دیکھیں کہ کل جب بزدار صاحب سیاہ چشمہ پہن کر اور آئی جی کو شیلڈیں دے اور لے رہے تھے، اس وقت ذیشان کی والدہ رحمان ملک کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر میرے بچے مجھ سے دہشت گردی کا لیبل اتارو، میں رات کو سو نہیں سکتی، میرا بچہ انڈیا سے نہیں آیا، مجھے لیبل اتارو. اس ریاست مدینہ کا حال دیکھیں، ابھی تک عمران خان ان کے گھر نہیں گیا. یہ جو رحمان ملک صاحب نے الحمدللہ ماں کو کہا اور ان کو کہا کہ ادھر آئیں تشریف لائیں، کوئی ان کے پاس نہیں گیا. ریاست مدینہ میں مظلوموں کے پاس جایا جاتا ہے اور واپس نہیں آیا جاتا. یعنی اس نظام کا دیکھیں حال دیکھیں کہ وہ بیچاری ادھر آ کے معافیاں مانگ رہی ہے، جو میری ماں ہے، جو آپ کی ماں ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، اور وہ ماں کر رہی ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزدار صاحب نے پھول پیش کر دیے، چاکلیٹس پیش کر دیے، مرنے والے مر گئے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ نقیب کا قتل کیس ہو، ماڈل ٹاؤن ہو، کچھ بھی نہیں ہونا الحمدللہ، یہ ایسے ہی چلے گا. صحیح. نیائی صاحب، ابھی تک جو اس کیس میں ہو رہا ہے، جس قسم کے بیانات سی ٹی ڈی کی طرف سے، ملوث اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ویسے تو بھٹی صاحب نے بڑا جامع طریقے سے اس کو جو کچھ کہا ہے اس میں اب کسر نہیں رہی کہ اس میں کوئی ایڈ کیا جا سکے. لیکن چند باتیں صرف میں ایسے مزید یہی کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کانٹرڈکٹری تھے یا دھوکہ تھے یا تضاد تھا. مجھے افسوس صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیس ہے، مظہر صاحب ذرا توجہ فرمائیں، یہ کیس ہے جس پہ 22 کروڑ لوگوں کی ایک بہت بڑی میجارٹی مہذب اقصی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ان کے دیکھنے کے بعد اگر یہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ پوری پاکستانی قوم کی دن دہاڑے توہین ہے. میں اس کو اس زاویے سے زیادہ لے رہا ہوں. باقی باتیں تو بھٹی صاحب نے بہت جامع طریقے سے فرمائی ہیں اور بالکل صحیح کہا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نقطہ اور دیکھ لیں. ذیشان کی ساری زندگی ڈے لائٹ میں مجمع کے اندر گزری ہے. وہ یہ نہیں تھا وہ سٹنگ ڈک تھا، جا کے اس کو آرام سے کسی وقت بھی جا کے پکڑ سکتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کلو ہی نہیں تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پکڑنے کے بعد پتہ چلا کہ ذیشان کون ہے. اور آج آخری بات، آج انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے 2 باتیں. ایک تو انہوں نے ذیشان کے ایک شناختی کارڈ فلوٹ کیا ہوا ہے جعلی کہ جی فلان جگہ کا پتہ تھا، پھر 2 سوان کے حلقے میں سے تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھٹی صاحب نے اس کا سرسی ذکر کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں والوں نے اس کو مارا ہے. اچھا، آپ، میں، ہم سارے اس پینل والے اور پاکستان کے کروڑوں لوگ، کون سا کلپ ہے ویڈیو کا جو ہم نہیں دیکھ سکے؟ کون سی چیز؟ مجھے تو 2 جو بچیاں ہیں ان کی چہرے جو ہے پولیس گاڑی کے اندر سہمی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی مجھے ہانٹ کرتی رہے گی. یہ تو اس پاکستانی قوم کی توہین ہے. خدا کے واسطے اس ملک میں توہین عدالت بھی جرم ہے. ہمارے پاس سوال کے لیے مظہر عباس صاحب، جوڈیشل کمیشن کی وجہ سے پھر حل کی طرف جائے گا یہ مسئلہ؟ میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے، یہ 48 گھنٹے کا کیس تھا. یہ 48 سے 72 گھنٹے میں بالکل کلیئر ہو گیا تھا کیس. یہ پہلے دن سے کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. چاہے انٹیلیجنس رپورٹ کچھ بھی ہو، جن لوگوں کو مارا گیا وہ کولڈ بلڈڈ مارے گئے ہیں. اس 9 سال کے بچے کا کیا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی ہے اس چیز کے لیے.
جو ایویڈنسز ویڈیو ایویڈنسز اویلیبل ہیں یہ کافی ہے اس کے لیے کہ وہ پوری پارٹی ملوث تھی. یہ لوگ نہیں تھے ملوث. جب اتنا ثابت ہو گیا, اور یہ بھی ایک حد تک ثابت ہے کہ ذیشان نے فائر نہیں کیا, کیونکہ جب ذیشان کی باڈی ملی ہے تو وہ اس کی بیلٹ لگی ہوئی تھی. اس ساری چیزوں کے بعد اس کیس کو گھمانا, اس پہ جے آئی ٹی بنانا, اس پہ جوڈیشل کمیشن اب بنانا, یہ کیس خراب کر دیا گیا ہے. اس کیس کو میں کور اپ ہے. یہ پہلے دن سے کول بلڈ تھا. اگر پنجاب گورنمنٹ چاہتی تو اس کو 48 گھنٹے میں یہ کیس کلوز ہوتا, یہ سارے لوگ گرفتار ہوتے, ان پہ ٹرائل شروع ہوتا. یہ اب جتنا ڈیلے ہوگا یہ کیس کو خراب کر دیا. جوڈیشل کمیشن سے کیا ہوگا؟ اس کی فائنڈنگ کے بعد پھر یہ بات یہیں آئے گی. اس لیے جوڈیشل کمیشن جتنے بھی پچھلے بنے ہیں اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وہ واپس ٹرائل کورٹ میں گیا ہے معاملہ, سامنے نہیں آیا ان کا. اس کی اس طریقے سے لیگل حیثیت نہیں ہوتی. تو میرا خیال اب یہ کیس خراب کر دیا ہے, اور جن لوگوں کو بچانا تھا بچا دیا گیا ہے. جن کو 4-5 پولیس والوں کو تو ان کو 1-1.5 سال, جس طرح مرتضیٰ بھٹو کیس میں ہم نے دیکھا کہ بہرحال سب کے سب بری ہو گئے, تو اس کیس میں بھی الٹیمیٹلی مجھے یہی لگ رہا ہے. ٹھیک, یہی لگ رہا ہے آپ کو. بابر صاحب, ڈیلنگ ٹیکٹک ہی ہے جوڈیشل کمیشن بنانا اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں تو جوڈیشل کمیشنز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ جوڈیشری کا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے. جوڈیشری نے انصاف کرنا ہے پروسیکیوشن کی اور ڈیفنس دونوں کی بات سن کے جب مقدمہ ان کے سامنے آئے گا. جب آپ ایک جج کو لگا دیتے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ بن جاتا ہے اس کے, اور ہسٹوریکلی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس کے اچھے نتائج نکلے ہوں. دیکھیے, اسٹیٹ کے امپلائیز شامل ہو سکتے ہیں غلط کاری کے اندر, لیکن اسٹیٹ اس وقت اس کے اندر کمپلیسٹ ہوتی ہے جب وہ کور اپ کا پارٹ بنے. جو بات ابھی مظہر صاحب کر رہے ہیں یہ وہ ریلیونٹ بات ہے. اگر غلطی ہوئی ہو آپ پروسیڈ کریں جس طرح آپ کسی اور کے ساتھ پروسیڈ کریں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہوتی ہیں غلطیاں, آپ کے اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو سے ہوتی ہیں, امپلائیز سے ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کور اپ کرتے ہیں اس میں اسٹیٹ کی کمپلیسٹی نظر آتی ہے کہ اسٹیٹ شامل ہے اس ظلم میں. تو یہ مجھے بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ آپ شامل ہو گئے ہیں. آپ بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اور آپ نہیں انصاف دلوانا چاہتے ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم ہوا. تو اس سے زیادہ بدبختی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ میمل, اتفاق کرتی ہیں آپ بابر صاحب کی اس بات سے؟ بالکل, اور میں نہیں کہیں آپشن لوں گی. ابسا, اگر آپ اپنی ٹی وی چینل, اگر آپ کوئی بھی ٹی وی چینل رات کو 3 سے 4 بجے کے درمیان لگا لیں تو ایک نہ ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے انکاؤنٹر کے بارے میں, کہ مجرموں نے بھاگنے کی کوشش کی, ان کے ساتھیوں نے بچانے کی کوشش کی, ہم نے گولیاں چلا دی. اچھا, کوئی اس کے اوپر, کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے, تو یہ جو انکاؤنٹر کلنگ ہے, یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی. ہم نے نقیب اللہ محسود کے ساتھ ایک دیکھا کہ وہ ایک کیس اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ میڈیا کی وجہ سے, اور دوسرا رائٹس موومنٹ کی وجہ سے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا. اب یہ کیس کیونکہ دن دہاڑے ہوا تھا, اور کیونکہ اس کے اندر ان کی بیوی اور بچے اور انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ خاتون اور بچی تھی, اس لیے جو ہے زیادہ ہائی لائٹ ہوا یہ والی چیز. اگر یہ غالباً 2 آدمی ہوتے تو شاید اس طریقے سے نہ ہوتا, اور کیونکہ بچوں نے وٹنس کیا ہے. تو بات سمپل سی ہے کہ اسٹیٹ از کمپلیسٹ ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس. جب تک ہم اپنا سسٹم نہیں بدلیں گے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس, بے شک وہ ہارڈنڈ کرمنلز کی ہوں, بے شک وہ ٹیررسٹ کی ہوں, یہ بالکل کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی کو اس طرح مارا جائے. اور انسنٹ لوگوں کے اوپر جو کور اپ ہو رہا ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایکچولی اگر یہ دہشت گرد ان میں سے کوئی ہوتا, لگتا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا تو شاید وہ سامنے بھی آ جاتا. اب تک اگر ایویڈنس نہیں آیا, اور میں کہتی ہوں اگر ہو بھی تب بھی یہ جائز نہیں, لیکن اب تک اگر ایویڈنس نہیں آیا تو یہ بہت بڑا کور اپ ہے, اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو کور دے رہے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کو نہیں کرنا چاہیے. اور اس حکومت کو تو بالکل دیکھیے, اگر یہ تبدیلی کی بات کرتے تھے, تبدیلی لائے, تاخیر کا شکار ہوگا. اسی پہ آپ سب اتفاق کر رہے ہیں. میڈیا پر ایک دوسرے پر گرجنے برسنے والے اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوں گے آمنے سامنے. حکومت کی جانب سے شیخ رشید احمد پی اے سی کی کمیٹی میں شامل تو کر لیے گئے ہیں, لیکن پریس کانفرنس میں کمیٹی چیئرمین شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ انہیں عدالت لے کر جا رہے ہیں. مستقبل میں اس کمیٹی کی کارکردگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وزیر ریلوے یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں, انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ 2 پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں کام کریں گی, ایک شہباز شریف کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی اور ایک شیخ رشید کی. اب اسی ساری صورتحال کے اوپر ہمارا سوال ہوگا اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے, رشید پی اے سی کی کمیٹی میں شامل, شہباز شریف کو پی اے سی چیئرمین بنانے کے خلاف عدالت جا رہا ہوں. شیخ رشید, وفاقی وزیر کی شمولیت سے کمیٹی کی کارکردگی پر کیسا اثر پڑے گا؟ 2 آپشنز ہیں,
منفی یا پھر مثبت؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف۔ ارشاد بھٹی صاحب، پی اے سی کے چیئرمین شپ کا معاملہ ہے، آپ بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اب آج اس کے اوپر آپ کیا آپشن لیں گے، منفی یا پھر مثبت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو مبارک ہو کہ وہ عدالت جاتے جاتے خود بھی پی ای سی میں جا پہنچے، اور ان کو ڈبل مبارک ہو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ مجھے بھی وہاں پہنچایا جائے تاکہ یہ شہباز شریف صاحب کے کام تمام کریں اور وہ ان کا کریں، اور پھر الحمدللہ اس طرح پی ای سی کا اپنا کام تمام ہو جائے گا۔ باقی دوسری بات ہے کہ مثبت یا منفی اثر پر تو ذرا بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتا دیں کہ کارکردگی کیا ہے، یعنی جس پر آپ مثبت یا منفی اثر ڈال رہے تھے۔ ویسے تو بات کرنا یہاں فضول ہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی جب اپنی کارکردگی الحمدللہ اس کا کوئی حال نہ ہو تو پھر پی ای سی کا کیا کرنا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں پارلیمنٹ پہ میں نے یہ لفظ بولا، ورنہ تو آج کل ہم نے کچھ چیزیں عقیدتوں کے غباروں میں اوپر چھوڑ دی ہیں، غلافوں میں لپیٹ رکھی ہیں۔ جمہوریت پر بات نہ کرنا، ہائے 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 کیا کر دیا بھائی، کیا جمہوریت پر بات کرنا جمہوریت دشمنی ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ پہ بات نہ کرنا سپریم ہوتی ہے؟ بھائی سپریم ہوتی ہے مان لیا، لیکن اب میں نے اس کی سپریمیسی کا اچار ڈالنا ہے اگر میرے لیے یہ کچھ نہیں کر رہی تو۔ خیر، پی اے سی کا کارکردگی کیا ہے، لفظ یہ ہے، آڈیٹر جنرل آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بلند اختر رانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1% ڈاکومنٹس کے ساتھ 1% ریکوری ریٹ ہے، اور وہ بھی ہماری وجہ سے، وہ کہتے ہیں ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے، آڈیٹر جنرل کی وجہ سے، یہ آڈیٹر جنرل آفس اور محکمے کی وجہ سے، باقی ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، یہ وہ بتا چکے ہیں اور اس کی کوئی تردید نہیں آتی۔ اب آ جائیں مثبت اور منفی اثر پر، تو جس کا چیئرمین الحمدللہ نیب کا زیر حراست شخص ہو، یعنی پبلک منی کا نگہبان وہ جس پر پبلک منی کے خود الزامات لگے ہوں، کمال ہے بھائی قسم سے اس ملک اور اس جمہوریت کے میں سلام کروں۔ ارشاد صاحب، یہ تو اب یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے کہ تو اب سب نے مان لیا کہ وہ ہیں تو صحیح نا پی اے سی کے چیئرمین، زیر حراست ہوں یا نہ ہوں۔ بھائی میں نہیں مانتا، مجھے یہ تو حق دو کہ میں نہیں مانتا، مانتے رہو آپ۔ میں یہ گھنونا مذاق، یہ اپنی جمہوریت کے ساتھ گھنونا مذاق، اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ گھنونا مذاق، اپنے اس ملک کے ساتھ گھنونا مذاق میں نہیں مانتا۔ اور پھر الحمدللہ اوپر سے سعد رفیق صاحب کو بھی ممبر بنایا جا رہا ہے تاکہ روز روز ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوں، وہ بھی کمرہ نمبر منسٹر بنگلہ نمبر کوئی 424 میں یا 420 میں، ان کو ویسے دونوں کو 420 میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ اب الحمدللہ جب اتنی منفی صورتحال ہو، یا اتنی آپ کے میرے حوالے سے اتنی منفی اور آپ کے حوالے سے اتنی مثبت صورتحال ہو، تو اس کے بعد بندہ کیا تبصرہ کرے کہ اس پہ کیا یعنی ایک بندے کو کینسر لگا ہوا ہے، وہ کینسر کا مریض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو نزلہ زکام لگ گیا ہے، تو اب اس کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ بھائی کیا اثر پڑنا ہے، پہلے ہی کینسر ہے، نزلہ زکام بھی آ جائے۔ پی اے سی کا کردار ہی کوئی نہیں، مثبت یا منفی کیا کہنا، ٹھیک ہے۔ ارشاد نیازی صاحب، الحمدللہ یہ اس وقت جیل بچاؤ پروگرام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ نیازی صاحب، اب پی اے سی کے اوپر تو ہم بہت بحث کر چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ جو شیخ رشید نے گفتگو کی ہے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرے نہیں میرے آنے سے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں کام کریں گی، ایک شہباز شریف کی ایک ان کی، تو یہ تو پہلے سے ہی ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کو مسائل ہی بڑھانے کے لیے کمیٹی میں شامل کیا گیا؟ اب کیسے کام کرے گی پی اے سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، میرے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں ہے کہ میں پی ای سی کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں اور وہ پوائنٹ اس پی ای سی کے بارے میں بتاؤں جو اس سے نہ متعلق ہے اور نہ اس کا کوئی حصہ ہے۔ اس کے لیے بڑی تعلیم چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے نا کسی تعلیم یافتہ آدمی سے یا بھاشن سن لیا ہوگا یا پھر سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید جو ہے بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ہے، اس نے کوئی اپنی فارمل ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹ نہیں کی ہوئی، اس کی تقریروں میں اس کی باتوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی پرمغز گفتگو نہیں ہوتی، وہ ایک جس کو کہنا چاہیے شیلو گفتگو کا پچھلے 40-45 سالوں سے میرا اس سے بڑا تعلق ہے، واقفیت ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، جس کو کہنا چاہیے کہ ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، مجھ سے 2-3-4 سال سینئر ہوگا پالیٹکس میں، لیکن یہ ہے کہ بھٹی صاحب خاموش بیٹھے رہیں، مجھے درمیان میں ٹوکن نہ کریں، مجھے بات سنجیدہ کرنی ہوتی ہے پلیز۔ جی نیازی صاحب، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہم اکٹھے رہیں، اس کے پاس بالکل تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے کہ وہ جو ہے
بھٹی صاحب آپ کو پلیز آپ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, آپ کیا بات کرتے ہیں مجھے دماغ بھٹی صاحب کی طرح وہ لکھو بھٹی صاحب کو پلیز اس کے مکمل کرنے دیں, پھر آپ کی طرف ہی آ جائیں گے. نیاز صاحب مکمل. جی میرے پاس کوئی اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے کہ میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو. ان کے لیے آسان ہے, وہ لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, لکھ کے لاتے ہیں. دیکھیں 4 فکروں کی پرابلم ہوتی ہے, باقی ایک ہی کہانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید جو ہے وہ ہو یا موجودہ حکومت ہو, پہلے دن سے وہ اپنے لیے خود ہی ایک مسائل پیدا کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کسی سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے. یہ پی سی نے ہمیشہ ہی کام کیا, بڑا سیریس کام کیا. اس کا ایک آپ پورا کبھی پی سی کو دیکھ لیں, چاہے خورشید شاہ رہے ہوں, چاہے چودھری نثار رہے ہوں, چاہے چند صاحب رہے ہوں, کوئی بھی رہا ہو, اس کے اندر کام ہمیشہ سنجیدہ ہوا ہے اور بڑا ہی اسی کی فائنڈنگ جو ہے بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر زیرو ہے. اس لیے اس کا کوئی بندہ انڈائٹڈ ہو نیب کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس سی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بابر ستار صاحب کی طرف چلیں گے. اٹھال اچھالے کر, انفیکٹ ہم اپنے ہی میں مذاق اور تمسخر اڑوا رہے ہوتے ہیں. باقی بات یہ رہی کہ پی سی کے اندر وہ ایک بات نہیں بول سکیں گے کہ وہاں پہ جب ٹیکنیکل باتیں ہوں گی تو یہ بھائی صاحب فارغ بیٹھے ہوں گے. وہاں کوئی گلی بازار والی کوچوں والی تنگ گلی اور کھلی گلی کی باتیں نہیں ہو رہی. یہی بات لے کے چلتے ہیں. بابر صاحب, جس طرح سے نیاز صاحب گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ اقدام پی اے سی میں شیخ رشید صاحب کو شامل کرنے کا؟ دیکھیے, ایک ہماری سیاست, ہمارا میڈیا, ہم سب ایک سوپ آپرا کا حصہ ہیں. اس سوپ آپرا میں اگر تھوڑا سا پروگرام پی اے سی کا بھی اب چلنا شروع ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے, کیونکہ سیریسنس کے ساتھ تو ہم کسی انسٹیٹیوشن کو یا اس کے رول کو نہیں اپروچ کر رہے ہیں. ہمارا ایک سیپریشن آف پاورز اور چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک سسٹم ہے. اس میں ایگزیکٹو کے اوپر چیکس کے 2 طریقے ہیں, ایک جوڈیشری طریقہ ہے اور دوسرا پارلیمنٹ طریقہ ہے. پارلیمنٹ کی پھر یہ کمیٹیز بنتی ہیں کہ جو ایگزیکٹو پرفارمنس ہے اسے یہ دیکھتی ہیں, اور آئیڈیا تھوڑا سا اوور سائٹ کا ہے اور تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل ریفارم کا ہے. یہ نیب نہیں ہے, پیسے ریکور کرنا ان کا کام نہیں ہے, لوگوں کو دبانا ڈرانا ان کا کام نہیں ہے. ایک کلیکٹیولی ایک بائی پارٹیزن کمیٹی بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ کیا بہتر طریقہ ہے ایگزیکٹو کو چلانے کا, اور اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو انہیں ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے, اور جو ایشوز ان تک پہنچے ہیں جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں ریزالو ہو سکے انہیں ریزالو کرنے کا کوئی طریقہ ہے. یہ وہ میکنزم ہے. تو اسے سیریسنس کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آج کون سی پارٹی کا ہے, کل کون سی پارٹی کا ہے. اگر ہمارے پبلک ریپرزینٹیوز اپنا رول صحیح طور پہ سمجھیں تو یہ ایک بڑا سیریس کام ہے. لیکن اگر آپ اس کمیٹی میں جاتے ہوئے جو ایک پارلیمنٹ کی اوور سائٹ باڈی ہے ایگزیکٹو کے اوپر, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تیسرے ادارے کو, یعنی ہم اپنی چیز کو یہاں پہ ریزالو کرنے کے لیے پبلک ریپرزینٹیوز بیٹھتے ہیں, ہم اسی ایشو کو اٹھا کے جوڈیشری کے پاس لے کے جائیں گے, تو یہ آپ کو وہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کیا ریزالو کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے جب آپ اس جھگڑے کو ایک تیسرے انسٹیٹیوشن کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اپروچ میں کوئی سیریسنس ہے. اسے مزید کنٹروورشل وہ بنانے کی کوشش کریں گے. پی ایس سی مزید کنٹروورشل بنے گی تو اس سے پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہوگا, گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا, پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا, اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے نہیں پتا. صحیح, منفی کا آپ آپشن لے رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, جو اب شامل اگر کر ہی لیا گیا تھا شیخ رشید صاحب کو, بے شک ان کی جتنی بھی اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے اسی معاملے کے اوپر اختلاف رہا, اس کے بعد پھر ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کرنا, یہ نان سیریسنس جس کی طرف بابر صاحب اشارہ دے رہے ہیں, تو یہ خود ہی لے کے جا رہے ہیں اس طرف. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہم کوئی موقع ضائع نہیں کرتے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو گالی دینے کا اور اپنا بغض جو ہے وہ جمہوریت اور پارلیمنٹ سے باہر نکالنے کا. ذرا جا کے پچھلے 10 سال کی پارلیمنٹ کی, میں پولیٹیشینز یا اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن پارلیمنٹری کمیٹیز نے جو کام کیا ہے اس کا جا کے ذرا جائزہ میرا خیال ہے ہمیں لینا چاہیے. اور ویسے بھی جو پارلیمنٹس رہی ہیں, مختلف پارلیمنٹس رہی ہیں, ان کا بھی تھوڑا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا انہوں نے ایسا کام کیا ہے. کیونکہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ تو لیجسلیشن ہے, ہم اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو شاید پارلیمنٹ کا بھی نہیں کام ہے, اور شاید ہمارے پارلیمنٹیرینز کو وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل کام کیا ہے پارلیمنٹ کا. لیکن کام ہوا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چودھری نثار صاحب کے زمانے میں تو بہت افیکٹو تھی,
اور اس کی کارکردگی بھی دیکھنی چاہیے. اور خورشید شاہ کے زمانے میں, کیونکہ اس زمانے میں نے اٹینڈ کی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بہت سی ہیئرنگ, لیکن خورشید شاہ صاحب کے زمانے میں مجھے موقع نہیں ملا. لیکن اس رپورٹ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, پھر ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ان کی پرفارمنس اور ان کا کام کیا ہے. دیکھیے, شیخ رشید صاحب کو نامنیٹ کرنا عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو شہباز شریف وہ اندر سے نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں لیکن وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بہت سے ریزنز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو ان کے بہت سے وہ ساتھی یہ کہتے بھی ہیں. لیکن غالباً شاہ محمود قریشی اور دیگر ساتھیوں نے یہ کہا کہ پھر پارلیمنٹ آگے نہیں بڑھ سکتی اگر یہ بات نہیں آگے بڑھے گی, تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ ضرور کر لیا اس چیز کو. لیکن اب جو شیخ رشید کو نامنیٹ کیا ہے اس کے پیچھے یہی مقاصد ہیں, اور شیخ رشید صاحب اور کچھ کہیں یا نہ کہیں اور کچھ کریں نہ کریں, لیکن میڈیا اٹینشن ڈرا کرنے کے وہ ماسٹر ہیں. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی خبریں اس سے پہلے اتنی شاید میڈیا میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب شیخ رشید صاحب کے جانے سے ضرور بہت زیادہ میڈیا اٹینشن ڈرا کی جائے گی. ایک بات اور دیکھیے, آج بلوچستان کے غالباً کل بلوچستان کے چیف منسٹر نے بہت اچھا فیصلہ کیا, انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامنیٹ کیا. اس کے مقابلے میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس بات کو پبلکلی ڈیناؤنس کیا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنائیں گے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں اسپیکر کو بنا دیا گیا, پنجاب میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, اس میں بھی وہیں یہ پرابلم ہے. تو جب ایک پرنسپل ڈیسائیڈ ہوتا ہے مرکز میں تو پھر صوبوں میں اس کو اپلائی کیوں نہیں کیا جاتا. بالکل منفی کا آپ بھی آپشن لے رہے ہیں ماہر صاحب, لیکن یہ جس طریقے سے بات بہت ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ آخر کرتی ہی کیا, اسی طریقے سے پی ایس سی کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں آج کم عمری کی شادیوں سے متعلق بھی بل پیش ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے پارلیمنٹ. محمل کی طرف چلیں گے اسی سوال کو لے کے. محمل, جس طرح گفتگو مل صاحب کر رہے ہیں اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے, دوسرا مثبت بھی تو ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب کا شامل ہونا, ہو سکتا ہے اختلاف رائے سامنے آئے کافی ایشوز کے اوپر. اب سر میں اس میں منفی کا آپشن لوں گی. مثبت تو مجھے شیخ رشید صاحب کی انٹری بالکل نہیں لگ رہی, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو صرف اور صرف اس لیے بھجوایا گیا ہے اس کمیٹی کے اندر تاکہ شہباز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو مینٹلی ٹارچر کر سکیں. اس مینٹل ٹارچر کے لیے میرے خیال میں شاید جو عمران خان صاحب کو اس دن سلیکٹ پی ایم والی اسپیچ پسند نہیں آئی, اور پھر جو سی ایم پنجاب کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ پسند نہیں آئیں. اس کے بعد نعیم الحق سے پہلے ایک دھمکی آمیز ٹویٹ کرائی گئی, پھر باقی وزراء سے بیانات اور پارٹی کے لوگوں سے بیانات دلوائے گئے, اور اب یہ جو شیخ رشید صاحب کی انٹری ہے پی ایس سی کے اندر خاص طور پہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ان کو آن ایج رکھا جائے. اچھا, اس میں یہ دیکھ لیں, ویسے تو مظہر صاحب اور بابر صاحب نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ پی ایس سی کا رول کیا ہوتا ہے, کام کیا کرنا ہوتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ پی ایس سی کے اندر میجورٹی کی ڈیسیجن ہوتی ہے, اس کے اندر ٹریجری بینچز بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن بینچز بھی ہوتے ہیں, سب کی ڈیسیجن مل کر ہوتی ہے. پھر ایک ایکس اوفیشو منسٹر تو ویسے ہی جو بھی ریلیونٹ منسٹر ہوتا ہے وہ آلریڈی اس کا ممبر ہوتا ہے, لیکن جو شیخ رشید صاحب ہے پی ایس سی کے اندر وہ بالکل صرف اور صرف میرے خیال میں طنز و مزاح کے لیے ہیں, کوئی نہ کوئی بات سنانے کے لیے ہیں اور کارروائی روکنے کے لیے, کام روکنے کے لیے ہیں. وہ رکاوٹیں ڈالیں گے, وہ کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ خیر پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی ہمیں اسی طرح کا نظر آ رہا ہے, ان کا انداز کہ وہ ایکچولی ہر چیز میں رکاوٹ ہی ڈالنا چاہتے ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. طنز و مزاح, میڈیا کی نظر اور دوسروں کی بے عزتیاں کرنا, یہ ایک معمول بن گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی کام شیخ رشید صاحب بھی پی ایس سی میں بیٹھ کر کریں گے. اچھا, ایک اگر بات کر سکوں, منفی کا آپ آپشن لے رہی ہیں. جی وقت اتنا نہیں ہے نیاز صاحب, ایک فکرہ مختصراً میرے بس صرف یہ بات کرنی ہے کہ مجھے جو ہے نا مجھے یہ دیکھ کے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ٹرمز کے اوپر اس وقت اسمبلی چلا رہی ہے اور وہ فیصلے گورنمنٹ سے کرا رہی ہے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. یعنی اگر اسمبلی یا پی اے سی ڈس فنکشنل رہتے ہیں تو حکومت کے اوپر ایک بڑا تانا رہے گا کہ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی. تو سم ہاؤ ان کے ٹریپ پہ پھنسی ہوئی ہے, چاہے جیسے محمل نے کہا ہے کہ انہوں نے غصہ دلایا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے شیخ رشید کو بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے اپوزیشن کی چال ہے وہ کامیاب بیٹھ رہی ہے.
صحیح، تمام ہمارے تجزیہ کاروں نے آپشن لیا ہے اور ارشاد بھٹی صاحب نے اس کے اوپر کوئی آپشن نہیں لیا ہے. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.